Mercy, mercy, mercy. You came down as a mercy. On your home, you will save me with your mercy. Mercy, mercy, mercy. You came down as a mercy. You will Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing well. Alhamdulillah, Friday का एक और blessed day, और इस दिन जो सुन्नास हैं as a reminder वो हम देख लेते हैं और इंशाल्लाह इनको फॉलो करेंगे। आज Words of our Beloved में मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं माह रबी अव्वल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि रबी अव्वल का मंथ स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ एक डीप कनेक्शन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चलता है कि इसी मंथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, इसी मंथ में आपकी बर्थ भी हुई। ऑल्दो डेट्स के हवाले से थोड़ा सा इख्तलाफ है, कुछ हमें डेट्स मिलती हैं कि 12 रबी अव्वल आपका यौम विलादत है, कहीं से हमें पता चलता है कि 9 रबी अव्वल है, और डिफरेंट डेट्स भी पता चलती हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स। लेकिन ये ज़रूर साबित है कि इसी मंथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और इसी मंथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब भी रबी अव्वल का ये मंथ आता है, हम देखते हैं कि सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द ईद मिलादुन नबी का एहतमाम भी शुरू हो जाता है। हम सब ये जानते हैं कि मुसलमानों की 2 ही ईदें हैं, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है, और इसके अलावा हमारी कोई ईद नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस एक नई ईद को हमने ईजाद कर लिया है ईद मिलादुन नबी के नाम पे, और कई बार तो ये होता है कि जो असल ईदें हैं उनको उस ज़ोर शोर से सेलिब्रेट नहीं किया जाता जितना ईद मिलादुन नबी का जश्न होता है और सेलिब्रेशन होती है, और ये ज़्यादा फ्रंट पर आ गई है। असल में तो ये क्रिश्चियंस की फॉलोइंग ही है, क्योंकि आप देखें तो क्रिसमस जो है वो किस एतबार से मनाते हैं क्रिश्चियंस, इसी वजह से ना कि वो ये कहते हैं कि ये हज़रत ईसा की बर्थ का डे है, जिसकी वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखा देखी चीज़ें जो हैं हमारे माशरे में भी आ गई हैं। और असल में होता क्या है कि जब इंसान का आखिरत का जो अकीदा है, आखिरत पे यकीन जब उसका होता है, तो फिर वो अपने दीन को सीरियसली लेता है, उसको खुद से पढ़ने और समझने की कोशिश भी करता है, और जिसकी वजह से उसका तौहीद का अकीदा भी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान पक्का होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आपका आखिरत पे यकीन नहीं होता, फिर आप दीन को भी उतना सीरियसली पढ़ने समझने की कोशिश नहीं करते खुद से, और आपका जो तौहीद का अकीदा है वो भी वीक होता है। फिर आपका ईमान बिर रिसालत जो है वो तरह तरह की बिदआत को प्रमोट करता है। फिर सोसाइटी में जो हो रहा होता है कल्चर और रसूमात के नाम पे, उसको ले लेते हैं, या फिर जो बड़ों को करते हुए देखते आए हैं उसको दीन में पिक कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें जब पूछा जाता था कि शिर्क क्यों किया जाता है, तो वो क्या कहते थे कि हमने अपने बाउजदाद को ऐसा ही करते पाया है, लिहाजा हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो आज भी हम देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो अकीदे में ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे होते हैं। फिर आप देखें कि रसूमात में, रस्म व रवाज में अपने बड़ों को देखते हुए जो वो करते आए वही फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे मज़ारों पे जाना, उर्स मनाना, या फिर रबी अव्वल का महीने में ये मिलाद मनाना, और फिर फातिहा खानी, कुरान खानी, और तरह तरह के रस्म व रवाज जो हैं वो कहाँ से फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि उनके बड़े करते आए हैं। और नॉर्मली यही हम देख रहे हैं सोसाइटी में कि ये चीज़ों की जो मेन वजह है वो क्या होती है, ब्लाइंड फॉलोइंग। दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधी तकलीद। यानी चाहे वो फिर अपने बाउजदाद की हो, चाहे उलमा की हो, या जो अपने सियासी लीडर्स हैं उनके रस्मों को लेके आगे चलना हो। तो इस चीज़ को हमें देखना है कि हमें दीन में ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी, अंधी तकलीद नहीं करनी। हम इस पे ज़रा सोचें कि जो आबा-ओ-अजदाद के नाम पे जो रसूमात हम कर रहे हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुक्म दिया है? क्या सहाबा ने ये अमल किया है? क्या उनसे साबित है? क्या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स मनाया? क्या उन्होंने मिलाद मनाए? नहीं ना। तो फिर क्या हम सहाबा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? तो ये सारी जो बिदआत हैं और रसूमात हैं, हमारी अपनी ही ईजाद करता है।
ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ معاشق رسول ہیں، سال میں ایک بار ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں گیدرنگز میں، اور باقی سارا سال پھر اپنے طریقے سے ہمارا جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر وقت یاد رہتی ہے، اس کی تو باتوں کے بارے میں بار بار ہم سوچتے ہیں، اس کا خیال دن میں کئی بار آتا ہے۔ تو کیا ایسی محبت ہماری ہے، یا صرف سال کے ایک دن میں محدود ہو کے رہ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت؟ یہ جو گیدرنگز کرائی جاتی ہیں میلاد کے نام پہ، میلاد النبی کے نام پہ، زیادہ تر آبزرویشن یہی ہے کہ کام جو ہے ان میں سنت کے اگینسٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں پہ بدعت آتی ہے نا وہاں پہ سنت رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر جو ایموشنل محبت کا اظہار ہم نعتوں کے ذریعے کرتے ہیں اس کے بعد ہماری لائف میں کتنا چینج آتا ہے۔ اور نعتیں بھی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا موسٹلی اس میں بہت ساری نعتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کے لیرکس شرکیہ ہوتے ہیں، یا پھر جو ٹیونز ہیں وہ انڈین سانگز کی طرز پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک اپنی جگہ ایموشنل محبت کا اظہار ہے، لیکن ہماری باقی لائف میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ تو اطاعت و اتباع مانگتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نا کہ جب ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں اس میں آیا آتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتباع کا ورڈ آیا ہے نا، تو ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے کہ اطاعت ہوتا ہے کہ کوئی حکم ملنا، کسی حکم پہ خوشی سے کام کرنا، ٹھیک ہے، تو اتباع اس سے آگے کا درجہ ہے، پیروی کرنا، یعنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، قدم سے قدم ملانا، چاہے حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو، دل کی خوشی سے بس کرتے چلے جانا، پیروی، نقش قدم فالو کرنا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ تو ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ سال میں ایک دن اکٹھے ہو جانے سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے، یا سارا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، ان کی احادیث کو پڑھنا، ان کی سیرہ کو پڑھنا، وہ پڑھ کر پھر اپنی زندگیوں کو بدلنا۔ یہ محبت ہے نا جو عمل سے ہمارے ظاہر ہوتی ہے۔ اوکے، سو ورڈز آف آور بیلوڈ میں حدیث جو شیئر کر رہی ہوں ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پہ عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، یعنی پوری سزا پائیں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بدعت سے بچنا ہے اور سنتوں کو عام کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایسی سنتیں جو آج لوگ بھول چکے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا، پھر ان کو آگے شیئر کرنا، اٹس سو ریوارڈیبل۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم روٹین کے کام تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، کھاتے پیتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا، واپس آنا، اور بھی ڈفرینٹ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی کام اگر ہم کرتے ہوئے کانشیس ہو جائیں اور یہ سوچتے ہوئے کریں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیے تھے، ان کی جو محبت اور شوق دل میں لاتے ہوئے یہ انٹینشن ہو کہ ان کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں شوق اور حسن بڑھ جائے گا اور آپ کا وہ سارا کام عبادت بن جائے گا۔ تو ہماری جو صبح و شام کے اذکار ہیں اور صبح سے لے کے شام تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہماری انٹینشن کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اٹ ول بی سو ریوارڈیبل۔ ایک اور حدیث بھی شیئر کر دیتی ہوں، حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت۔ تو آج پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت
ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آج فتنوں کے دور میں جتنے زیادہ فتنے ہیں اتنا زیادہ ہمیں سنت سے اور کتاب اللہ کی کتاب سے جڑ کے رہنا ہے، تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہم سب یہی میسج لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی جو محبت ہے وہ ہمارا مین گول ہونا چاہیے لائف میں، اور کسی سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اس کو جانتے نہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے ہمیں ان کی سیرہ کو پڑھنا ہے، ان کی لائف کو پڑھنا ہے کہ کن پین اور سٹرگل سے وہ گزرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن لیول پہ خود کر کے ہر چیز دکھائی ہے۔ جو بھی آپ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو سٹرگلز تھیں، اپنی ذاتی زندگی میں جو سٹرگلز تھیں، آپ نے ہیومن لیول پہ وہ خود برداشت کی اور ایک نمونہ بن کے پوری انسانیت کے لیے چھوڑ گئے، تاکہ ہم اپنی زندگی کی جو پین اور سٹرگلز ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لنک کر سکیں، اس سے ریلیٹ کر سکیں، کیونکہ آپ سب کچھ ہیومن لیول پہ کیا، کوئی معجزات نہیں ہوئے تھے آپ کی زندگی میں۔ کس طرح سے آپ نے فاقے کیے، کس طرح سے آپ نے اپنی ہی بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کا جو چھوڑنے کا غم ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کی اپنی وائف، آپ کے اپنے بیٹے، ان کا اس دنیا سے جانے کا غم برداشت کیا، پھر دین کی جو سٹرگلز ہیں ان کو وحی کا جو ایک ٹائم تھا اس کا جو بوجھ اٹھایا، کیونکہ جب وحی آتی تھی تو کس طرح سے آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ ایک بوجھ اٹھانا، پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دکھایا، خود چلتا پھرتا قرآن بن کر دکھایا، اور پھر کیسے آپ وحی کے لیے جب غار حرا میں اتنی ہائٹ پہ اتنے دن اوپر رہتے تھے اپنے گھر والوں سے دور، یہ سب کچھ آپ نے ہیومن لیول پہ کیا ہے۔ پھر جس ٹائم پہ آپ تھے اس ٹائم پہ آپ کی سراؤنڈنگز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو سارے کام لوگ وہ کر رہے تھے جو اللہ کے حکموں کے اگینسٹ تھے، اس کا غم اٹھانا، اس کو دیکھنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دین کے میسج کو لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اس کے بعد کی جو سٹرگل، آپ کے اپنوں کے تلخ لہجے، تلخ رویے، آپ کے اپنے آپ کے دشمن ہو گئے، یہ سارا کچھ آپ نے ہیومن لیول پہ برداشت کیا اور خود پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنے۔ تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں اور خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹ کر سکیں، اپنی پین، اپنی سٹرگلز کو، اور ہر سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو ان کی ذات سے ہمیں انسپریشن لینی ہے، اور کچھ سیرہ کی بکس میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی جو کہ بڑی اوتھینٹک بکس ہیں۔ پہلی تو موسٹ فیمس بک رحیق المختوم ہے، جس کا انگلش ورژن دی سیلڈ نیکٹر ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سمپل لینگویج میں ایک بک ہے تجلیات نبوت، جس کا جو انگلش ورژن ہے وہ دی مون سپلٹ ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میسج وہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں، ہمیں گیدرنگ ارینج کرنی ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنی یہ انٹینشن نہ بنائیں کہ ہم میلاد کرنا چاہتے ہیں یا عید میلاد النبی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ آپ ویسے تو سارا سال آپ ایسی گیدرنگز ارینج کریں جس میں اللہ کا ذکر ہو، لیکن اس مہینے میں یہ سوچتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و انتقال اسی منتھ میں ہوا تھا، ایک ماہ مبارک ہے، تو ہم اللہ کے ذکر کی کوئی گیدرنگ ارینج کریں جس میں ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات کریں، ان کی سیرہ سے کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں جس سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت بڑھے، پھر ان کی سنتوں کو ہم عام کریں، کوئی سنت شیئر کریں تاکہ ہماری لائف میں کوئی امپیکٹ چھوڑ کے جائیں ایسی گیدرنگس۔ تو دیٹ واز آل فار ٹوڈے، may اللہ ایکسیپٹ فرام می، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سب کے دل میں اتار دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت ہو جائے، ہمارے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، ان کی لائف کو پڑھتے ہوئے گزریں اور اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں، اور پھر ہم جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اس سے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔ I will see you next Friday. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.